there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें जादा मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशिश हैं। एक नफ्स और दूसरा शैतान। नफ्स और शैतान दोनों दुश्मन हमें राह हक से हटाने के लिए दिन रात जुद्दोजहद में हैं और हमारे खिलाफ मसाई जुद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं। इनमें जो नफ्स है वो बड़ा दुश्मन है या शैतान बड़ा दुश्मन है? अमूमी तौर पे तो ये कहा जाता है कि शैतान ने हमें वरगला दिया, लेकिन शैतान जब खुद वरगलाया गया, शैतान जब शैतान बना तो उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो नहीं था जिसने शैतान को वरगलाया। वो नफ्स था जो शैतान को भी शैतान बना। नफ्स ने अंदर से सर उठा के कहा था ना, आना खैर मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, और बाकायदा दलील खड़ी कर ली उसके नफ्स ने। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया है, इसे तूने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी अफजल नहीं होती, मफजूल होती है, और आग उठती है ऊपर को जाती है, ये अफजल है। लिहाजा अफजल मफजूल को सजदा कैसे करे, मैं सजदा नहीं करूंगा। बाकायदा उसके नफ्स ने एक दलील तराशी। अल्लाह अगर चाहता उसकी दलील के बखी और ढेड़ के रख देता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दलील का जवाब देने की बजाय कहा जा मेरे दरबार से निकल जा। उसने कहा मालिक मुझे मोहलत दे दे, कहा जा कयामत तक तुझे मोहलत। अल्लाह अकबर। तो अब शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है जिसने अंदर से खड़े होकर कहा आना खैर मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। इस मैं ने शैतान का बेड़ा गर्क कर। अनानियत इसे कहते हैं, आना खैर मिन्हु, इससे अनानियत है, मैं बेहतर हूँ। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी जुबान पे लफ्ज़ मैं नहीं आने दिया। वो फरमाते थे ये वो लफ्ज़ है जिसने शैतान का बेड़ा गर्क। तो वो इस मफहूम को अदा भी करना चाहते तो बअल्फाज़ दीगर कर। किसी ने सुना कि फलां शख्स है, उसकी जुबान पे कभी मैं का लफ्ज़ नहीं आया, तो उसने कहा लो उसकी जुबान पे ये लफ्ज़ क्यों नहीं आया, मैं चाहता हूँ और उनकी जुबान पे ये लफ्ज़ आए ही आए। हर शख्स की अपनी तरजीहात होती है। एक मुहिम पे निकला कि उनकी जुबान पे लफ्ज़ मैं लेकर आ गया। हजरत बैठे थे, हजरत एक मसला पूछते आया, बेटा पूछिए आज शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया था। हजरत आप तो बोलेंगे ना कि मैंने उसका बेड़ा गर्क किया था, तो कहूंगा जैसे भी जुबान पे लफ्ज़ तो आ ही गया। और शेख भी बड़े समझदार थे, समझ गए उसकी नीयत के खोट को कि ये क्यों आया है, ये मसला क्यों पूछा। हर मसला तफहीम के लिए नहीं पूछा जाता, उसके मकासद और भी होते हैं। और अहलुल्लाह को अल्लाह ने वो बसीरत दी होती है जो साइल के अंदाज से समझते हैं कि इसके मकासद। तो हजरत पूछने आया हूँ कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया। हजरत फरमाने लगे नमाज का टाइम हो गया, अभी जमात खड़ी होने वाली है, नमाज के बाद इस पे बात कर। खैर नमाज हुई, सलाम फिरा, तो हजरत खुद फरमाने लगे किसी ने पूछा था कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया, जवाब देना चाह रहा हूँ, किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया मैंने। कहा बस इसी ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो अनानियत में जो है ये शैतान को शैतान बनाने वाली नफ्स जिसने अंदर से सर उठाया और कहा आना खैर मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, तो ये शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है। तो नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन। अब हमारे साथ दो बड़े दुश्मन लगे हुए, एक शैतान और दूसरा नफ्स, और दोनों हमारे बातिन को उजाड़ने के लिए, हमारे मन को बेचराग करने के लिए, हमारे अंदर की रोशनियां बुझाने के लिए दिन रात कोशिश। एक तन्हा नातवा अकेली जान, दो दुश्मनों के नरगे में, और दोनों दुश्मन बड़े तगड़े और बहुत ताकतवर, और हर वक्त हमारे ऊपर हमला आवर। अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह ख़नसा व इज़ा ग़फ़ला वसवसा। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता है, और जब बंदा गाफिल होता है तो ये वसवसे डालता है, और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये भाग जाता है। तो शैतान वसवसा अंदाज़ी करता है, बातिन को उजाड़ता है, मन को लूटता है। नफ्स और शैतान दो बड़े दुश्मन थे जो हमें ज्यादा मुस्तकीम से बहकाने के लिए दिन रात कोशिश थे। अब अल्लाह का करम देखिए, इज़ा दखल रमज़ान सुलसिलत अश-शयातीन, जब माह सियाम जलवा फिराज होता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। जो ही माह सियाम शुरू होता है, चांद तुलू होता है, तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। पूरा महीना वो आजाद नहीं रहते, जकड़ दिए। सुलसिलत अश-शयातीन, ये जो मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, जहाँ 1.5 सफ होती थी वहाँ 5-5 सफ तरावियों में है, तो ये शैतान के बंद जाने की वजह से। लेकिन महंगाई का तूफान है, बदनिगाही है, बद तहजीबी है, झूठ है, दीगर उमूरे बद भी जारी हैं, ये नफ्स के मौजूद होने की। नेकी का माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बंद जाने की वजह, लेकिन हमारी बुराइयां बदस्तूर मौजूद हैं ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। अब हमारे लिए आसानी ये हो गई कि दो दुश्मन थे जिनका हमारे से मुकाबला था, एक नफ्स और दूसरा शैतान। हमारे लिए ये सहूलत हो गई कि हमारा एक दुश्मन बांध दिया गया।
ہے. اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہ صیام میں، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ نفس. اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں. یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، گھر کا بھیدی ہے. باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو. یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے. یہ اس کی چالیں بہت باریک، شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک. اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی لاؤبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں، اور شیطان ہمارے اوپر، نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے، یہ رسمی زندگی گزارتا رہے، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں. اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے. ماہ صیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا، ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی. اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے، اور وہ ہے نفس. اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے. 2 محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے، ایک محاذ بند ہو گیا، اب ایک ہی محاذ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ اللہ اکبر. تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے. وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں. رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں، اور وہ اتنا کامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپرٹ ہے. اس نے کہا ہفت شہر عشق را اتار گش ما ہنوز اندر خمیں یک کوچاں. عشق کے 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے ہیں. یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ. تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی ہادی و مرشد ہیں. جس عشق کے شہر میں میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں، اس طرح کے 7 شہر وہ گھوم کے بھی آئے. آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں. تو شیخ فرید الدین اتار نے کہا نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا، لیکن 3 اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا. غور سے سن لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے، اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا. شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے. ساری زندگی فریب میں ہم نہیں گزارتے. زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں. تو یہ ڈاڈے دشمن ہماری متاع عمل لوٹ رہے ہیں. ہمارے کیے ہوئے عمل کو عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں. ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے، پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے ڈاڈے دشمن ہیں جن کے نرغے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے، تو پھر آج کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں. تو شیخ فرید الدین اتار ہمیں بتا رہے ہیں، تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. نفس نتواں کشت الا باسے چیز. نفس نہیں مرتا، یہ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن 3 اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا. وہ 3 اسلحے کون سے؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو. ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ. یہ 3 اسلحے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا. خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. ہماری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان کرتی ہے. ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں. ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں. ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں. ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے. لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے. جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، بہتان یہ لگاتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز، ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا
جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے یہ سننے کے لیے چیزیں نہیں ہیں محض، بلکہ ان پر ہم عمل کریں، اور آج سے ہی دیکھیے یہ موسم رحمت ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور یہ موسم نور ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کریں گے؟ دو دشمن تھے، ایک بندھا ہوا ہے، چھوٹ کے کچھ نہیں کر سکے گا اگر نفس کو قابو میں کر لیا، اور اگر ہم نفس کنٹرول نہ کر سکے وہ تو جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں پہنے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہو نا، میں عید کے دن نپٹ لوں گا تم سے، وہ تو اور نفس کے ساتھ مل کے ہمارا بیڑا غرق کرے گا اور ہمیں اور دور کر دے گا، اور ہماری باطنی اساس اور بنیاد اور کمزور کر دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان دنوں کے اندر کمزور کریں۔ اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں، اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے، 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہے۔ اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من صامت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا بار ہے۔ دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے، نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، بالخصوص نوجوانوں کے نام، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے۔ کیوں کہ نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے، تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزے اس کے لیے قاطع شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں، وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزوں کی کثرت گناہ سے، شہوات سے، برائی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا۔ تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے، تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔
حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ العافیۃ فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحثے، کوئی الجھے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، بدتمیزی کرے، تو اس سے کہو انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ عزلت بھی میسر ہو جاتی ہے، اس میں آپ ذکر کے لیے، فکر کے لیے، روزے میں آپ تلاوت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ جب نفس قابو میں آ گیا، نفس کنٹرول میں آ گیا، نفس کو آپ نے کمزور کر لیا، تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے۔ باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بوڑھے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے۔ جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں تو باہر سے کوئی آ کے آج خود چوری نہیں کر سکتا، تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے۔ نفس اندر کا بھیدی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لاابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی، وہدیناہ النجدین، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا، بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے، اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی،
عید کے دن، عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاٹا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کی، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت کاٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز دی ہے، جو چیز حاصل کی ہے، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام